इंडिया अच्छा है, पाकिस्तान बुरा है। ये क्वेश्चन मार्क्स ना सिर्फ बाहर से उभर रहे हैं, इंडिया के अंदर से सवाल आते हैं। इंडिया बड़ा है, पाकिस्तान छोटा है। कनाडा में तो आपने देखा कि उनके यहाँ एक असैसिनेशन हुई है तो उन्होंने पूरी दुनिया सर पे उठा ली और राइटली सो। यूएस इसके ऊपर कैसे हमें रिस्पॉन्ड करेगा जब इंडिया के उन्होंने ऐसे गुनाह माफ कर रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मोहतरमा नगमाना हाशमी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपके सामने मैं एक सिचुएशन रखता हूं। इंडिया बड़ा है, पाकिस्तान छोटा है। इंडिया अच्छा है, पाकिस्तान बुरा है। पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्द भेजता है। पाकिस्तान ने मुंबई अटैक्स करवाए, पाकिस्तान ने पुलवामा में अटैक करवाया, लेकिन कुलभूषण यादव जो है वो हमारे कोयटा से बरामद और दीगर किस्से होते रहे। और अभी हाल ही में हमारे फॉरेन ऑफिस ने अनाउंस किया कि कुछ असैसिनेशंस हुई हैं जो कि सितंबर में हुई थी, अभी अनाउंस किया। तो उस बारे में योर एक्सीलेंसी आप ज़रा हमें तफसील से बताइए कि ये जो इंडिया का बयानिया है उसके जवाब में ये जो सारी हमारे सामने बातें आ रही हैं, इनकी तफसीलात क्या हैं? बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम सवाल किया है क्योंकि परसों से जब से ये सेक्रेटरी खारजा ने अनाउंस किया है कि हमारे यहाँ उनके पास एविडेंस है कि किस तरह अब पुराना तौर तरीका छोड़ के जब वो अपने एजेंट्स को यहाँ भेजते थे हमारे डिफरेंट इलाकों में और वो यहाँ आके कुलभूषण यादव की तरह ना सिर्फ हमारे लोगों की जहन साजी करते थे बल्कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में उनको फैसिलिटेट भी करते थे, जिसकी बहुत जिंदा मिसाल कुलभूषण यादव जो है, आपने बहुत सही कहा, वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन अब जो है वो बड़ी परेशान कुन सिचुएशन इसलिए है कि अब इंडिया ने ये जो दूसरे मुल्कों में टेररिज्म की हरकत वो करता है उस अपने काम को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बना लिया है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब इस तरह का वो ऑपरेशंस माउंट कर रहा है तक की तह तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत और बड़ी काविश की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमने ये हमारे हाँ इन्होंने 2 असैसिनेशंस करवाई और आपने सुना होगा सेक्रेटरी खारजा ने आपको बताया कि ये सितंबर में हुई थी, लेकिन हमने अनाउंस इन्हें इसीलिए देर से किया कि उनकी फोरेंसिक्स करने, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत टाइम लगा क्योंकि ये ऑपरेशंस जो हैं ये रॉ के एजेंट्स थर्ड कंट्रीज में और उन थर्ड कंट्रीज में जहाँ एक तो हमारा डायस्पोरा काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे सीधे लोग हैं और लोगों की बातों में भी बाज़ औक़ात आ जाते हैं और उनको किसी भी बहाने से उनसे कोई काम करवाना इतना ज़्यादा मुश्किल शायद नहीं होता। तो वहाँ से उन्होंने लोगों को आइडेंटिफाई करके उनसे वेरियस ऑपरेशंस, किसी से रेकी करवाई है, किसी को आर्म्स दिए हैं, किसी से फिर असैसिनेट करवाया है। तो उन सारी कड़ियों को जोड़ने में हमारी एजेंसीज ने आई थिंक बहुत ज़बरदस्त काम किया है क्योंकि हम आपको मालूम है कि बहुत अरसे से दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए इंडिया खित्ते में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी फैला रहा है और जी। हमने कई दफ़ा बड़े ठोस शवाहिद भी दिए, डोसियर्स भी दिए, लेकिन लोगों ने उस पे कोई ज़्यादा कान नहीं धरे। अब जबकि इसी तरह की हरकत मोदी सरकार ने जाके अमेरिका में करने की कोशिश की और कनाडा में की, तो अब ज़रा सा उन्हें समझ आई है कि शायद वाक़ई ही इसमें हकीकत है। लेकिन जिस तरह का अब ये जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल फ्लक्स आया हुआ है, जिसमें ज़ाहिर-सी बात है हमारा यस। रीजन भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो उसमें अब ये सोचने की बात है कि किस तरह ये ख़ास तौर पे कि अमेरिका का रिएक्शन इसमें कैसा होगा? हम तो ज़ाहिर-सी बात है अक़वाम मुत्तहिदा भी जाएँगे, अपने दोस्तों से भी बात करेंगे और हमने जिन ममालिक से ये ऑपरेशंस हुए हैं, उनको हमने ऑन बोर्ड लिया है
اور ہم اپنے باقی جو دوست ممالک ہیں خاص طور پہ چین ہے اس سے بھی شیئر کریں گے اور ان سے بھی کہیں گے کہ اس پہ آواز اٹھائی جائے. اور امریکہ اور کینیڈا سے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ کینیڈا میں تو آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاں ایک اسیسینیشن ہوئی ہے تو انہوں نے پوری دنیا سر پہ اٹھا لی اور رائٹلی سو. تو اس لیے ہم بھی چاہیں گے کہ ہم اتنے عرصے سے سفر کر رہے ہیں اور اب the powers that be وہ اس چیز کو دیکھے اور انڈیا پہ پریشر ڈالے اور کہ بھئی کیا آپ تو بالکل ہی ٹیررسٹ اسٹیٹ بن کے سامنے آ گئے ہیں اور آپ اپنے ہمسائے ملک میں بلکہ سمندر پار بھی جا کے اسیسینیشنز کروا رہے ہیں. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کینیڈا کے میں جب یہ ہوا اور انڈیا نے یہ حرکت کی تو امریکہ نے ہلکا پھلکا کچھ رسپانس دیا. لیکن اب ہمارے کیس میں وہ کس قسم کا فرم رسپانس دیتا ہے اس سے پتہ چلے گا کہ امریکہ کیا سیریس ہے اس چیز کو ہینڈل کرنے میں, اس امریکہ کے ایسپیکٹ کو ہینڈل کرنے میں, یا امریکہ جو ہے اس کے لیے انڈیا اتنا امپورٹنٹ ہے اکنامیکلی اور اسٹریٹجیکلی کہ وہ زمانی کلامی تھوڑا سا کچھ کہہ کے اور پھر آنکھیں بند کر لے گا. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم سیکرٹری جنرل کو بھی لکھیں, ہمیں چاہیے ہم یورپین یونین میں بھی جا کے لوگوں کو بتائیں اور جس قدر کے کا اس پہ ہم شور مچا سکتے ہیں ہمیں شور مچانا چاہیے. اور انڈیا کو اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اتنی طاقت بھی ہے اور اتنی ڈٹرمنیشن بھی ہے کہ وہ اپنی میڈم کہ اس کی اپنی ڈیمونسٹریشن تو پاکستان ٹیریٹوریل نے انٹیگریٹی اور اپنے جو لوگوں کو سیو کر سکتا ہے. جی جو اس وقت ایران نے ابھی پچھلے ہفتے جو سچویشن ہوئی وہاں پہ پاکستان نے جو رسپانس دیا وہ ڈیمونسٹریشن تو پاکستان نے دے دی کہ اگر وہ انڈیا اور ایران کی کولیبریشن تھی تو وہاں تو انڈیا کو اس کی ڈیمونسٹریشن مل گئی کہ کتنا کوئک اور کس قسم کا رسپانس ملے گا. اور جہاں تک جو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یو ایس اس کے اوپر کیسے ہمیں رسپونڈ کرے گا جب انڈیا کے انہوں نے ایسے گناہ معاف کر رکھے ہیں جیسے کہ رشیا کا آئل انڈیا بلیک مارکیٹ میں بیچے اور وہ پیسہ جو ہے یوکرین کے خلاف استعمال ہو تو اس سے امریکہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایران پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں, ایران کا تیل آئل جو ہے وہ بھارت اور چائنا خریدتا ہے اور اسی وجہ سے ظاہر ہے ان کا آپس میں اتنا اسٹرانگ تعلق بھی ہے ایران کا اور دیکھیے میں نے انڈیا کا. اس صورت میں ہم پریگمیٹیکلی کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ادر دین ریزنگ اے وائس؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اس دفعہ ہم نے بہت ٹھوس شواہد کے ساتھ بالکل irrefutable ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے وہ لے کے جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جاتے ہیں تو ان کا جو ایک مورل سٹینڈنگ اس پہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں, رول بیس سسٹمز کی بات کرتے ہیں, وہ ٹیررزم کے خلاف بات کرتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جن چیزوں کا منترا پڑھتے ہیں کیا وہ جب ان تک بات پہنچتی ہے تو صرف اس وقت ری ایکٹ کرتے ہیں یا وہ چیزوں کو آن دیئر میرٹ لے کے اور جو ان کا ایلائے ہے اس وقت انڈیا اس پہ کچھ پریشر ڈالیں گے کہ جی آپ خطے کو اس طرح ڈی اسٹیبلائز نہ کریں کیونکہ خطے کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے تو نیچرلی آگے ریسٹ آف دا ورلڈ پہ بھی انڈین اوشن میں جب کوئی چیز ہوتی ہے, ساؤتھ ایشیا میں جب کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ بہت آگے تک جاتا ہے. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دے کہ دیکھیں چپ رہنا تو اس میں کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا, تو ہمیں اپنا کیس تو لے جانا چاہیے اور جہاں تک ہم لے جا سکتے ہیں لے جائیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی کل کو امریکہ جو ہے وہ بالکل کو انڈیا پہ سینکشنز لگا دے گا یا ان سے بہت سختی سے بات کرے گا تو وہ مجھے تو ابھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ آپ دیکھ لیجئے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, غازہ میں کیا ہو رہا ہے,
اور Yes. اس کے اوپر کس طرح بلیٹنٹلی امریکہ جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہا ہے اسرائیل کی، اور اس Yes. میں مودی صاحب بھی آگے آگے شامل ہیں ان میں آواز میں لانے کے لیے، اور ان کو امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ تو کہاں وہ ایک ملک تھا انڈیا جس میں وہ سیکولرزم پہ بڑا جی ان جی، کو سort we of were happy about تھی۔ it, madam. Uh, we were جی وی happy ور about ہیپی it. اباؤٹ We اٹ، have a good ایکسٹریملی، country in the neighborhood جہاں پہ ایبسولوٹلی، decent values ہیں، رول ڈیموکریسی ہے، گڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، جی سم تھنگ ٹو لک اپ ٹو، اور وہ ہاں مودی صاحب کے آنے کے بعد ایروڈ ہو گیا۔ آپ نے یہ ابھی بالکل اسرائیل والی کا ذکر کیا، تو کل ہمارے ساتھ پروگرام میں پاکستان کے فارمر فارن سیکرٹری تھے نذیر حسین صاحب، ان سے ہم نے یہ بات کی، تو انہوں نے بہت انٹرسٹنگ اس کے اوپر ہمیں ایک پوائنٹ آف ویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ڈز ناٹ کیئر اینی مور اباؤٹ لکنگ بیڈ، کیونکہ ان کا جو جینوسائیڈ کا کیس اس وقت ساؤتھ افریقہ نے جو کیا تھا، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو ان کے اوپر رولنگ آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ اس سے آگے نکل گئے ہیں، انہیں جتنا برا بننا تھا بن چکے، بٹ ناؤ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دیئر ٹارگیٹ۔ تو انڈیا بھی ایسے ہی کرنا چاہ رہا ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک کہ اب ان کے لیے میٹر نہیں کرتا کہ اچھے لگیں برے لگیں، ہائی مورل گراؤنڈ ان کے لیے، اور اینی مورل گراؤنڈ ان کے لیے میٹر کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ ہاؤ از آل دس سچویشن؟ دیکھیے اسرائیل کا معاملہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اسرائیل تو بیسکلی ایک آرٹیفیشلی کریٹڈ اسٹیٹ ہے، اور وہ سروائیو ہی اسی لیے کر رہی ہے کہ امریکہ اور اس کے الائز کی انہیں بہت زیادہ سپورٹ ہے، اور بدماش چاہے وہ جو مرضی کر جائے ہر چیز ان کے لیے کوشر ہوتی ہے۔ اور دیکھیں اب ان کے پاس تو نیوکلیئر ٹیکنالوجی بھی ہے، لیکن ان پہ کسی قسم کی سینکشنز نہیں لگاتی، کیونکہ وہ ان کے لیے بہت بڑے پلیئر ہیں، بہت بڑا وہ ان کے لیے کون ہے ان دی ایریا، not only in the Middle East but also to track South West Asia، جس میں of course ایران ہے، پاکستان ہے، جو اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، اور دونوں کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، تو of course وہ ایک تو وہ جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ بال گیم ہے، وہ ایک کلائنٹ اسٹیٹ ہے، ایک آؤٹ پوسٹ ہے آف دا ویسٹ، اور وہ کریٹ ہی اس لیے کرائی گئی تھی کہ جی مسلمانوں پہ بھی نظر رکھیں، اور یہ ساؤتھ ویسٹ ایشیا کے اوپر، سینٹرل ایشیا کے اوپر ان کی نظر رہے۔ جہاں تک انڈیا کا سوال ہے، دیکھیں انڈیا اس قسم کی جو ریپوٹیشن ہے جو مودی صاحب نے اب انڈیا کی بنا دی ہے، کہ وہاں کسی قسم کی مسلمانوں کو تو آپ چھوڑیے، اب تو نہ کرسچنز وہاں سیو ہیں، نہ سکھ سیو ہیں، نہ پارسی سیو ہے، کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم نے بھارت سے، لوور کاسٹ ہاں ہندوز کا بھی پرابلم ہے، دلتس جو ہے ایون دے آر دلتس سفرنگ۔ ہیں، لو کاسٹ، جی، ہر ود دا ریزلٹ کہ مودی صاحب نے وہ کر دیا ہے انڈیا میں جو انڈیا کے دشمن بھی شاید نہ کر سکتے، کیونکہ انہوں نے بیسیکلی انڈیا کی جو اسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھا کہ اٹ از دا لارجسٹ ڈیموکریسی۔ اب ڈیموکریسی کا ڈھونگ تو وہاں ختم ہو گیا ہے، اٹ از ملٹی کلچرل، ملٹی ایتھنک، سیکولر، ایک وہ ہمارے کان پک گئے تھے میڈم، یہ باتیں اسٹرانگ سن ہے۔ سن کے یہاں پہ کان پک گئے تھے۔ ہاں اب پاکستان جب بھی بیشنگ کرنی ہوتی تھی تو بتایا جاتا تھا کہ آپ کے نیبرہڈ میں، کیونکہ یو آل کیم فرام دا سیم، یو ہیو اے شیئرڈ ہسٹری، شیئرڈ بیک گراؤنڈ۔ ہمارے لبرل دوستوں نے ہمارے 20 سال اتنے کان کھائے ہیں یہ باتیں سنا سنا کے، and now they are لیکن دیکھیے تو دیکھیے نا یہ سچویشن اس وقت کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے، اور انڈیا کے اپنے اندر اتنی زیادہ ڈسکنٹینٹ ہے، موومنٹ چل رہی ہے، اوپر سے وہ سیکورٹی کونسل کا ممبر بننا چاہتا ہے نہ، ایک ملک جو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ہو، آپ کشمیر میں دیکھیں اس کو کیا کر رہا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہسٹوریکلی انڈیا کبھی اسرائیل کے ساتھ اس طرح نہیں تھا، وہ بہت آگے تھے پیلسٹینین کاز کو سپورٹ کرنے میں، یہ یاسر پہلی دفعہ عرفات ہے کا، مودی صاحب کے ہمیں یاد ہے چینج یاسر کی ہے۔ عرفات and Indira Gandhi were so close, they were like yes جی ود yes دا ریزلٹ کہ انہوں نے دیکھے پورا جو ایک فاؤنڈیشن تھی انڈیا کی
چاہے وہ پولیٹیکل تھی, چاہے انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بیس تھی, چاہے اس سب کا تہس نہس کر دیا ہے, اس کو سب کو فلکس میں لا کے الٹا پلٹا کر دیا ہے. اب جی اس طرح کی ایٹ کی سیاست کتنی دیر چل سکتی ہے؟ لیکن اس وقت کیونکہ ویسٹ کو ضرورت ہے انڈیا کی, پرٹیکولرلی یو ایس کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چائنا جس اینڈ قسم کا چین پیسیفک ریجن اینڈ آل دیٹ. چل رہا ہے, اکنامک انٹرسٹ ہے, چائنا کو وہ روک سکتے نہیں ہیں, اس کو ریٹارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی ڈیولپمنٹ کو, ٹو ٹرائی اینڈ sort of delay it for as long as they possibly I would can. like to, تو اس میں کو کرنا. at another occasion میں آپ سے چائنا اور پیسیفک سمجھ, because you have served as Pakistan ambassador to China اور آپ وہ ساری سچویشن فرسٹ ہینڈ سمجھتی ہیں, جانتی ہیں, تو we'll come to this another time. تو sorry for interrupting you, please. What I was trying to say, because we need India so much, Yes. therefore, India has thinks that it has now become a big player. It has joined that club of nations who can at will carry out assassinations and interfere in other nations, and then Without any violate fear and worry about territorial mob standings integrity and and all, because they law, think they etc. have now become join the big boys club. But Big boys club, yeah. I think یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے. انڈیا ہیز اے لانگ وے ٹو گو, اکنامکلی بھی ابھی اس کا کافی ٹائم رہتا ہے. سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ان کے ہاں دیکھیں, ہیومن رائٹس کی حالت ان کے ہاں دیکھیں, ڈیموکریسی کی حالت ان کے ہاں دیکھیں. یہ دیکھیے آج کل کی ہی خبر ہے, بائیڈن صاحب تو پاورٹی نہیں گئے لائن ہیں, کے کتنے لوگ ہیں وہاں پہ. بائیڈن صاحب نے تو دیکھیں وہ جانے سے ریپبلک ڈے پہ انکار کر دیا. میکرون گئے ہیں, تو میکرون جب گئے ہیں تو پوری دنیا کے اخباروں میں آیا ہے کہ کس طرح ان کو ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے یہ یاد دلایا ہے کہ ہی از ناؤ اسٹینڈنگ ان اے کنٹری دیٹ از سیریسلی بینگ ایکیوزڈ آف میس ہیومن رائٹس وائلیشنز, چاہے وہ کشمیر میں ہے, چاہے اس کی اپنے ملک چاہے میں, وہ کراس بارڈر ٹیررزم ان ٹرمز چاہے آف جو کراس بارڈر ٹیررزم. جی کینیڈا اساسینیشنز جو انہوں نے کیے ہیں. سو جی یہ ڈو یو تھنک کہ یہ اٹ از آل لنکڈ ود وہ جو ان کے فارن منسٹر کا کی ایک وہ ڈاکٹرائن ہے کولڈ سٹارٹ کی یا اوفینسو ڈیفینسو کی, کہ ہم اب وی ول فائٹ آر اینیمیز بیونڈ آر بارڈرز ایٹسٹرا. انہوں نے اس قسم کی کارروائیاں کی ہیں پاکستان میں. بالا کوٹ میں تو خیر انہیں سبکی اٹھانی پڑی. تو you think it has something to do with that policy, یعنی انڈیا کی اسٹیٹ پالیسی اب ایسی ہے؟ دیکھیے انڈیا کی اسٹیٹ پالیسی تو کافی عرصے سے ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ دیکھیں, انہوں نے 65 میں بھی ہم نے تو ان پہ حملہ نہیں کیا تھا نا, انہوں نے ہم پہ حملہ کیا. اسی طرح 71 میں بھی یہی تھا. اور آپ ان کے نیبرز کو دیکھ لیں کہ کس طرح کوئی بھی ساؤتھ ایشین نیبر ان کا ایسا نہیں ہے جو ان سے جو خوش چین ہو, سے رہا ہو ان کے ہاتھوں. جی ہاں, ان کو وہ چیلنج نہیں کر سکتے. ہم الحمدللہ ان کو چیلنج کرتے ہیں, بولتے ہیں, ان کے خلاف بھی بولتے ہیں, بیکاز وی آر a comparatively bigger nation, and we frankly speaking because we are a nuclear power. تو ہمارا جو اب وہ ہے, they know they can't fight us even when we were not a nuclear power. ہماری فوجیں بہت اسٹرانگ ہیں, armed forces are good. yes, لیکن اب بالکل ہی وہ after becoming nuclear, so I think nuclear deterrence has served us very well for the last 25 years. تو true. ہمارے ساتھ offensive defense تو وہ نہیں کر سکتا. They are now going for nuclear submarines and other things also. وہ سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن they know that it is not that easy. وہ نہیں Yes, اس طرح کر سکتے, لیکن کوششیں وہ کرتا رہے گا. بٹ جو آپ کا بیسک سوال تھا کہ اسرائیل اور اس میں, تو آئی تھنک انڈیا ہیز اے لاٹ مور ٹو لوز. اسرائیل میں ہیو compared to نتھنگ ٹو Israel, لوز سے compared وہ to تھے. Israel. ابھی ہاں, اچھا مجھے ایک نوٹ ملا ہے اس میں, lose, but it loses its ہندوستان reputation. کے لیے 1,00,000 مزدوروں کی نوکریاں بھی دی ہیں اسرائیل نے, اور اس میں کروڑوں ہاں, ہندوستانی کھڑے ہوئے ہیں اس لائن میں. سو جی جی دیٹ از جی آلسو ہیپننگ. جی, سو جی. نہیں وہی میں کہہ ذرا رہی ہوں, انڈیا اگر وہ ایک بگ پاور ہاؤ از بننا چاہتا ہے, اگر وہ ایک بگ پاور بننا چاہتا ہے, اور وہ سیکورٹی کونسل کا ممبر بھی بننا چاہتا ہے, تو irrespective of which side the world goes, at the end of the day اس
کہ اگر ڈوسیے کے اوپر اتنے بلیٹنٹ وائلیشنز ہوں گی that will have an impact, and now people have started talking about it. So it's the beginning of the criticism slowly mounting on India, and I think it will continue to mount. تو اب میں اس سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسے کل نذیر حسین صاحب فرما رہے تھے کہ وہ اسرائیل ہیز نتھنگ ٹو لوز in terms of reputation, but India still has a lot to lose in terms of its reputation, because وہ ابھی بھی اپنے گیت گاتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی جمہوریت ہیں, we are the largest biggest democracy in the world, etc., and our values and this and that. But تو اس کی ابھی انہیں پرواہ ہے, اس کا مطلب ہے میں یہ آپ یہ کہہ رہا ہوں. ذہن میں تو شاید ان کو پرواہ نہ ہو, لیکن ڈیفینیٹلی ان کو پرواہ کرنی چاہیے, کیونکہ یہ کوسچن مارکس اب ابھر رہے ہیں, اور یہ کوسچن مارکس نہ صرف باہر سے ابھر رہے ہیں, انڈیا کے اندر سے سوالات ہو رہے ہیں. اور کوئی بھی کنٹری جب اس کے اندر سے سوالات ہونے شروع ہو جائیں, اور اس میں یہ نہیں کہ خالی مسلمان یا مائنورٹی سوالات کر رہے ہیں. اب تو آپ دیکھیں ہندو جو رائٹرز ہیں, تھاپڑ صاحب کا پروگرام دیکھ لیجیے, اروندھتی رائے کو دیکھ لیجیے, دیر آر ویری سگنیفیکنٹ وائسز ود ان انڈیا جو کہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں, اینڈ رائٹلی سو. اینڈ رائٹلی سو. دیکھیں نا, جب آپ کے انٹلیکچوئلس, آپ کے جنرلسٹ, آپ کی کانشنس آف سوسائٹی جسے کہتے ہیں, وہ جب جاگ جاتی ہے اور بولنا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ اپنے ہاں کتنے لوگوں کو خاموش کر پائیں گے؟ ایگزیکٹلی نہیں ہو سکتا. یس. سو تھینک یو ویری مچ میڈم آپ کے ٹائم دینے کا. خواتین حضرات, آپ نے سنا میڈم نغمانہ ہاشمی صاحبہ کو, پاکستان کی سابق سفیر رہی ہیں, اور شی ہیز اے لاٹ ٹو شیئر ود اس. ہم ان سے دوبارہ چاہیں گے کہ آ کے ہمیں ایک چائنا اور انڈیا اور پیسیفک میں جو رول ہے انڈیا کا, اس کے بارے میں بھی ہمارے ساتھ بات کریں. میڈم آپ کے آج کے ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. We'll wait until the next time.